रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज 30 मार्च बरोज़ इतवार दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में ईद उल फित्र है। जहाँ जहाँ पर आज ईद उल फित्र है, आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पीर वाले दिन होगी और उसी दिन आपको मुबारकबाद देंगे। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपके सामने खबर रखनी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, स्पेशली अमेरिका से कुछ पाकिस्तानियों की डायरेक्टली बातचीत हुई है। निगोसिएशन, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं DGISI के साथ, जनरल आसिम मलिक के साथ। ये जो पाकिस्तानी थे, ये 5 के करीब पाकिस्तानी थे। आपके पास खबर तो पहुंच चुकी है, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्विकली इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत जो अमेरिका में होती है, वो काफ़ी देर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत मिल के काम करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं, और वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से ही कोई ना कोई रास्ता निकलना है। तो पहले भी उन्होंने बहुत दफ़ा मुज़ाकरात किए हैं। इस बार भी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही सरगर्म थे उनको चुना और उनको कहा कि आप ज़रूर पाकिस्तान जाएं और जनरल आसिम मलिक के साथ मुलाकात करें। ये जो पाकिस्तानी थे, ये पहले घबराए या रेजिस्टेंस थी या इन्हें लग रहा था कि वहाँ जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमेरिका से एक शख्सियत है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़रूर जाइए और मेरी आपको गारंटी है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। उनके बज़िद होने पर और एक लोकल बिजनेसमैन जो कि अमेरिका से हैं, उनके कहने पर ये या उनके साथ वो जो लोकल बिजनेसमैन थे वो साथ गए और ये 5 के करीब लोग पाकिस्तान पहुंचे। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से पहुंचे, 24 घंटे के करीब वहां पर रहे, ISI के मेहमान बने, उन्हीं के मेस में रहे, वहीं पर खाना वाना हुआ। उधर जनरल आसिम मलिक साहब के साथ कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई, दूसरे जनरल्स के साथ मुलाकात भी हुई, बहुत सारी बातें उसमें हुई। इन्होंने भी अपना दबंग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने बताया कि हमने इमरान खान साहब को हम भी बड़ा पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने जब उनकी हुकूमत थी तो इकॉनमी तबाह कर दी और इस वजह से फिर ये सारी तब्दीली आई और सब कुछ हुआ। इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अगर इकॉनमी तबाह कर दी थी तो 6% की ग्रोथ कैसे हो रही थी, और फिर उन्होंने इनसे कहा कि आप वापस जाइए और वहाँ पर मामलात को थोड़ा कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन का मतलब यही है कि ये जो एहतजाज होते हैं, ये जो करारदादें होती हैं, ये जो पाबंदियाँ लगने की बातें हैं, इन पर ज़रा थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए और इधर से हम मामलात को ठीक करेंगे। ना उन्होंने इन्हें कोई कंक्रीट बात बताई कि हम क्या मामलात को ठंडा करेंगे, ना मेरा ख्याल इन्होंने पूछी, ना इन्होंने बताई, ना उन्होंने पूछी। तो इस मीटिंग में से निकला कुछ नहीं और उन्होंने कोई कंक्रीट चीज़ इनके हाथ में नहीं दी। मतलब ये भी नहीं बताया कि हम 15 दिन बाद बुशरा बीबी को छोड़ देंगे या डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ देंगे या जो उमर चीमा है उनका इलाज करवा देंगे। अच्छा, अब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि जब ये दोस्त वापस आए तो ये तमाम दोस्त जो थे, तमाम तकरीबन कम से कम उन 5 में से जो 3 लोग जिनको असल में लेके जाया गया था, 2 लोग तो जो थे, एक लोकल बिजनेसमैन थे और एक और शख्सियत थे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और तीसरे जो मोटिवेट करने वाले थे तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो साथ नहीं गए थे, वो पाकिस्तान में ही रहे। तो 3 लोग थे खुसूसी तौर पर जिनको लेकर जाया गया था। वो तीनों लोग शायद पहले उनका मिलिट्री के साथ इस तरह का इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। तो जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो एक तो वो प्लेजेंटली बहुत सरप्राइज़ हुए और उन्होंने वापस आकर यही कहा कि जो जनरल आसिम मलिक हैं DGISI, वो बहुत पोलाइट हैं, प्लेजेंट हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, धीमे हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं और हमें मिलके उनसे बड़ा मज़ा आया और हमें लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। ये उनकी परसेप्शन है उनसे मिलने के बाद। तो उसके अलावा वो बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ वहाँ से आए हैं कि अब हम उनके साथ मिलके काम करेंगे और मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। ये उनका गुड फेथ है, ये उनकी अच्छी फीलिंग्स है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़रूर जनरल आसिम मलिक धीमे, अच्छे और शाइस्ता इंसान होंगे, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो इसी धीमेपन के साथ जब ये वहाँ होते तो ये वो कहते कि आप आए हैं तो आपके एहतराम में डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हम छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब की बीवी को भी छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए भी ये आसानियाँ कर रहे हैं। लेकिन वो शाइस्तगी शायद खाने के टेबल तक रही, बातचीत तक रही
اور ان کو امپریس کرنے تک رہی، لیکن کنکریٹ چیز کسی میں بھی اس شائستگی نے کچھ نہیں بدلا. لیکن بہرحال پھر بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے. ان دوستوں کا اچھا گمان ہے جس پر انہیں برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بہت ایفرٹ کر رکھی ہے اس کام کے لیے، بہت انہوں نے ہارڈ ورک کر رکھا ہے. لیکن اب جب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو انہی شخصیت نے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے ایک زوم پر میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کوئی 15-16 ہم خیال لوگوں کو بلایا. پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ نہیں تھی وہ، میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں، لیکن وہ شخصیت تحریک انصاف کی طرف سے ہی ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے اس چیز کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بات کھل گئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ان دوستوں پر جو وہاں پر گئے، ان کی بیشنگ بھی ہو رہی ہے. یہاں تک کچھ دوست چلے گئے جو گالی گلوچ دیتے ہیں، جو میں سختی سے منع کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے، ان میں سے کچھ لوگ تو استعمال ہو گئے گڈ فیتھ میں یہ کہوں گا، کچھ نے استعمال کر لیا، کچھ استعمال ہو گئے، اور کچھ شاید لارجر پکچر کو اس طریقے سے ریڈ نہیں کر پائے، اور کچھ شاید کر پائے ہوں، ہم نہ کر پا رہے ہوں. مثلا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میرے ذمے یہاں سے فاسٹ بالنگ کرنی ہے، میرے ذمے پریشر ڈالنا ہے جو میں ڈال سکتا ہوں اپنی کیپیسٹی میں. میرا کام ہے نیگوشیٹ کرنا نہیں ہے. میں نے جب بھی میں نے ایک ان میں سے جو دوست واپس آئے ان سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کبھی کوئی فلم دیکھی ہوگی جس میں فرنٹ لائن کے اوپر سولجر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب پیچھے سے سپہ سالار آواز دیتا ہے چارج، تو وہ بغیر کچھ دیکھے آگے بڑھتے ہیں. ان میں سے بہت ساروں کے سینوں میں تیر اتار دیے جاتے ہیں، جو پرانی فلمیں میڈیول ٹائم کی آپ دیکھتے ہیں. کچھ کے بالے، برچھے، جو بھی اس ٹائم ہتھیار ہوتے تھے ان کے سینوں کے اندر سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی رکتا نہیں تھا، چارج پر آگے چلتا تھا. نہ ہی ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا تھا نیگوسیشن کر لیں. وہ فرنٹ لائن سولجرز کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں. ہمارا کام نیگوسیشن کرنا نہیں ہے. جیل میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو وہاں وہ موجود ہیں. اگر ان سے نہیں کرنی تو باہر علیمہ خانم صاحبہ موجود ہیں، ان سے نہیں کرنی سلمان اکرم راجہ ہیں، یا عمران خان صاحب کسی نہ کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے. نیگوسیشن ہو جائے گی اگر کوئی کرنا چاہتا ہوگا. ابھی تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ وہ ہر ایک جگہ کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا بیوقوف بنا کے اپنا کام چلاتے ہیں. مطلب کہ یہ 2-3 مہینے میں دیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے. یہ لانگ مارچ شہر سے باہر روک لیں، باقی کام ہم ٹھیک کر دیں گے. یہ فلاں چیز کر دیں، ہم یہ کر دیں گے. کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. دے جسٹ بائی ٹائم، اور آپ سے وہ چیز آگے گزارتے ہیں. یاد کیجئے عمران خان صاحب سے ایک بہانہ لگا کے جیل کھلوا کے یہ بھی کہا تھا کہ آج کے دن اس کو پوسٹ پون کر دیں، اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کون اور ہم کون. تو یہ ان کا طریقہ ہے ٹائم بائی کرنے کا. لیکن اب یہ دوست جو ہیں، تینوں دوست، یہ شریف النفس لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ڈیسنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو پہلی دفعہ سلوٹ پڑے، ذرا جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈی جی ISI سے، پروٹوکول، ایئرپورٹ، بڑا پردہ، بڑا کینوس. تو یہ تھوڑے سے فریز ہو گئے. مطلب کہ یہ برے لوگ نہیں ہیں، ان کی انٹینشن ضروری بری نہیں ہے، لیکن جیسے وہ فریز ہو جاتے ہیں نا، تیز لائٹ میں جو ہرن ہوتا ہے، وہ ڈیئر جو ہوتا ہے وہ فریز ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. یہ اس چکا چوند کے اندر فریز ہو گئے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جو آج ہی میٹنگ ہوئی ہے، آج مطلب جب میں آپ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پاکستان میں اس وقت دوپہر کے 12-12:30 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں تقریباً. اور یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی پاکستان کے صبح کے 8-9 بجے کے قریب یہ میٹنگ ہوئی ہوگی. تو اب سے کچھ چند گھنٹے پہلے یہ میٹنگ ہوئی، جس میں وہ شخصیت جنہوں نے ان کو بہت موٹیویٹ کر کے پاکستان بھیجا تھا، پاکستان تحریک انصاف سے جن کا ریلیشن شپ ہے، انہوں نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی تھی. 15-16 لوگ اس میٹنگ میں تھے. میں نہیں تھا، پہلے واضح کر دوں، نہ ہی میں انوائٹڈ تھا، نہ ہی میں اس میں تھا. اور وہ PTI کے فورم سے میٹنگ نہیں تھی. اس میں انہوں نے ایک تو واضح کیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا یہ انہوں نے کیا ہے، اس شخصیت نے یہ کہا. اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے، نہ ہی مجھے عمران خان نے اس چیز کے اوپر کسی قسم کی کوئی اپوائنٹمنٹ دی ہے، یا انہوں نے مجھے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ میں نیگوسیشن کروں ملٹری کے ساتھ، نہ ہی مجھے تحریک انصاف میں سے کسی نے یہ مینڈیٹ دیا ہے. یہ میرا اپنا ڈیسیجن ہے اور یہ میں نے خود کیا ہے. اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نیگوسیشن کرنے سے ہی رستہ نکلے گا، تو اس لیے میں نے نیگوسیشن شروع کی ہے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں. یہ جو اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں اور نیگوسیشن شروع کریں ان سے، اور نیگوسیشن ہی ایک بہتر راستہ ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان بھیجا. پاکستان جو گئے وہاں سے انہیں کچھ کنکریٹ نہیں ملا، لیکن وہ واپس بہت سارے اچھے جذبات اور یادوں کے ساتھ آئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم ملک جو ہیں
ڈی جی ایسا ہی ہیں، بہت ہی سافٹ شائستہ انسان ہے اور ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، وہ انہیں کچھ کنکریٹ نہیں دینا چاہتے، وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں. لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، رسپیکٹ اور آنر کرنا چاہیے اسے جو ان کا پوائنٹ آف ویو. اب وہ جو صاحب جنہوں نے انہیں بھیجا تھا، انہوں نے اب دوسرا فیز یہ کیا ہے کہ ایک انہوں نے کمیٹی کال کی ہے اور یا ایک میٹنگ کال کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک کمیٹی بنائیں گے اور ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. اب یہ کیسے کریں گے؟ عمران خان کا تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی انہوں نے اس چیز کے اوپر مینڈیٹ انہیں نہیں دیا ہوا. تو یہ جو 15-16 لوگ ہوں گے، انہیں کس نے، کیا پاکستانی ڈائسپورا ایٹ لارج ان کے پیچھے کھڑا ہوگا یا نہیں، مجھے نہیں پتا. کیا پاکستانی ڈائسپورا ایٹ لارج چاہے گا کہ یہ نیگوشیٹ کریں، یہ مجھے نہیں پتا. یہ نیگوسیشنس میں سے کچھ نکلے گا کہ نہیں، وہ میں آپ کو تجزیہ بتا دیا کہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ دوسری طرف کی ایما پر یہ ہو رہا ہے سب کچھ، اور انہوں نے ٹائم گین کرنا ہے اور انہوں نے اگلے 3-4 مہینے گین کرنے ہیں کہ کسی طریقے سے 3-4 مہینے ہمیں مل جائے اور اس کے بعد کچھ نیا ہم شروع کر لیں گے. یہ والا جو چیپٹر ہے یہ کلوز ہو جائے گا. تو وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اب ادھر والے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو معصومیت میں استعمال ہو رہے ہوں گے یا وہ تو فریز ہو گئے. وہ جو چکا چوند دیکھی انہوں نے، جو پروٹوکول دیکھا، جو سب کچھ دیکھا، اس میں ان کو امیدیں جاگ گئی ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ہسٹری لکھنے جا رہے ہیں، وہ دنیا کا بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو یہ فیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ ریلیز کروانے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی جو فیل ہے. حالانکہ میں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یہ عمران خان کو ریلیز کروانے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی لوکل ایم پی اے ایم این اے کو ریلیز کروانے کی بات نہیں ہو رہی. عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے یا تو پاکستان کے اندر جس دن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ واقعی نیگوسیشن کرنا چاہے گی تو اندر بات ہوگی، اور اگر باہر سے ہونی ہے تو پھر کوئی محمد بن سلمان، طیب اردوغان، پریزیڈنٹ ٹرمپ، کوئی مارکو روبیو، کوئی سمجھ رہے نا، کوئی امیر قطر، کوئی اس لیول کے لوگ یا اس لیول کے کسی بندے کا ڈائریکٹ ریپریزنٹیٹیو جو ہوگا جس کے پیچھے ایک اسٹیٹ کی پاور ہوگی، اس طرح کے لوگ نیگوسیٹ کر سکیں گے. کیونکہ کل کو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی وعدہ کرتی ہے اور اس سے وہ ڈپارچر کر جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک بیچارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اس کا کیا اس کے بعد لیوریج ہے پاکستانی ملٹری کے اوپر. لیکن ہم سب کیونکہ زندگی میں اہم کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہسٹری لکھنے جا رہے ہیں اور اللہ نے مجھے چوز کر لیا ہسٹری لکھنے کے لیے، تو کئی دفعہ ہم ایسی فیلنگز میں آ جاتے ہیں. تو یہ دوست بددیانت نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں تھوڑے سے میں یہی کہوں گا کہ خوشگمان زیادہ ہیں، اور اس خوشگمانی میں یہ اپنے آپ کو استعمال کروا رہے ہیں. بڑی بے دردی سے لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں، سسٹم کے اندر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو نیگوسیشن انہوں نے شروع کرنی ہے اس سے تحریک کو کتنا نقصان پہنچے گا آنے والے وقت میں. کیونکہ جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو پھر اوفینسو کام تو نہیں ہو پاتا، اٹیک تو نہیں ہو پاتا، اسپیس تو نہیں بن پاتی. تو اب آنے والے دنوں میں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ کس طرف چلتی ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے کل میں نے کہا تھا ویلاگ میں کہ میں دوں گا، وہ اینیمل کنگڈم کی کہانی ہے. میں نہیں اینیمل کنگڈم کہہ رہا، میں کسی کو جانور نہیں کہہ رہا. یہ سہیل وڈائچ صاحب نے جانور کہا ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اور محسن نقوی کو بھی، دونوں کو انہوں نے جانور کہہ دیا ہے. مریم نواز صاحبہ کو تو انہوں نے درندہ کہہ دیا ہے، جی ہاں درندی، بلکہ مؤنث میں درندی کہہ دیا ہے، اور مطلب ان کو انہوں نے شیرنی کہا ہے. اور محسن نقوی کو انہوں نے عقاب کہا ہے. سٹوری انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود چل کر محسن نقوی کے گھر گئی ہیں اور انہوں نے منایا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے آگے سے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے انہیں ریسیو کیا ہے. اب ہم آپ کو انسائڈ سٹوری بتا دیتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ناراض ہو گئے تھے، اور کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سفارش پر کچھ لوگوں کو وزارت ملی ہے، اور پرویز خٹک صاحب کی بات نہیں ہو رہی اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر محسن نقوی ناراض تھے. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ محسن نقوی صاحب کو منائیں. تو وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، گھٹنوں سے بھی نیچے تھوڑا پیروں کی طرف کو ہاتھ لگایا بھائی کے طور پر. دوبارہ اس کا کوئی بھی میں کسی بھی ڈس ریسپیکٹفل وے سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے ان کو بھائی جان کہا اور ان کے پاؤں کو یا گھٹنوں کو تعظیم سے ہاتھ لگایا اور ان سے معافی مانگی جو بھی کوئی چپکلش ہوئی تھی، اور اعادہ کیا ایک دفعہ پھر اکٹھے مل کے کام کرنے کا. تو مریم صاحبہ نے وہاں پر معافی تلافی کی اور وہ معافی تلافی ہو گئی ہے، اور اب اینیمل کنگڈم میں دوبارہ سے مل کے درندے اور عقاب جو ہے وہ مل کے، عقاب بھی آپ کو پتہ ہے کہ چڑیوں بیچارے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں، اور شیرنی جو درندہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا بڑا شکار کرتا ہے. تو اب یہ درندے جو ہیں، ایک اڑنے والے درندے اور ایک چوپائے درندے جو ہیں وہ اب مل کے، اور یہ درندے جو شیرنی عقاب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وڈائچ صاحب نے کہا ہے.
تو یہ اینیمل کنگڈم دوبارہ سے اپنا کام کرے گی. اچھا جی, اگلی خبر احمد نورانی صاحب کی والدہ ماجدہ, انہوں نے اب ڈائریکٹ سٹرائک کی ہے. ڈائریکٹ سٹرائک اس دفعہ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ احمد نورانی صاحب اگر کوئی سٹوری کرتے ہیں تو نہ میرا کوئی لینا دینا ہے نہ میرے بیٹوں کا. ہم نے اسے کئی دفعہ روکا ہے کہ ایسی سٹوری نہ کیا کرو جس سے ہماری زندگی مشکل میں آئے. وہ ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے. میرے بیٹے اٹھا لیے گئے ہیں, ایجنسیز نے اٹھائے ہیں اور آپ انہیں رہا کروا سکتے ہیں. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, میری دعا ہے کہ آپ کی والدہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے, لیکن آپ مجھے اور میرے بچوں کو سکون دے سکتے ہیں تو میرے بچوں کو رہا کروائیں. بہت اچھی اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں. بالکل انہیں آرمی چیف سے ہی اپیل کرنی چاہیے تھی, اور اب میں امید کرتا ہوں کہ آرمی چیف بھی آگے سے گریس کا مظاہرہ کریں گے اور ایک ماں کی پکار پر ان کے بیٹوں کو رہا کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. آگے آپ کو یاد ہوگا کہ جو رینجرز کے نوجوانوں کو, جوانوں کو کچل دیا تھا گاڑی کے نیچے, غالباً ہاشم عباسی اس نوجوان کا نام تھا جس کی اب ضمانت بھی ہو گئی ہوئی ہے. لیکن اسی دن آرمی چیف نے اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کندھا دیا تھا ان جوانوں کے جنازوں کو, اور وہاں پر بھرپور رقت امیز مناظر تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مردان کے اندر ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ, انہوں نے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے بعد ایک بڑی جاندار سٹیٹمنٹ دی ہے کہ معصوموں کا خون کسی صورت نہیں بہنا چاہیے, کولیٹرل ڈیمیج کسی صورت اپنے شہریوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی تناظر میں اب کیونکہ اس میں 2 خواتین بھی جاں بحق ہوئی ہیں اور ایک کم عمر بچہ ہے وہ بھی جاں بحق ہوا ہے, تو میری اپیل یہی ہوگی کہ اس پہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اور آرمی چیف بھی خیر سگالی کے طور پر ان جنازوں میں ضرور تشریف لے کر جائیں, اور اس سے یہ ایک میسج جائے گا کہ آپ اونرشپ لے رہے ہیں اپنے معصوم شہریوں کی, اور یہ جس بھی وجہ سے ہوا یہ دوبارہ سب کچھ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ضرور کرنا چاہیے. آگے جی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈاکو تھا شاہد لنڈ جو ویڈیوز بناتا تھا, ویلاگ کرنا شروع ہوا تھا, عمران خان کی تعریف کرتا تھا. پھر کچھ دنوں میں اس کو مروا دیا تھا, اور اس کو مروایا گیا تھا عمر لنڈ نامی ایک جرائم پیشہ شخص سے. ظاہر ہے وہ بھی ڈاکو تھا, اس کو ایک اور ڈاکو نے مار دیا. لیکن وہ جو عمر لنڈ تھا وہ ڈاکو نہیں تھا, وہ پولیس کا مخبر تھا جس نے شاہد لنڈ کو مارا تھا. اب جو کچے کے ڈاکو ہیں انہوں نے مل کے, خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے عمر لنڈ کو قتل کر دیا ہے اور بدلہ لیا ہے شاہد لنڈ کا کہ اس نے پہلے شاہد لنڈ کو مار دیا تھا. تو یہ ایک اور کہانی سامنے آئی ہے, ہم نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دیں. اگلی خبر بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے 4 میجر اضلاع جو ہیں, گوادر کی سائڈ پر ایک یہ یوب کا جو ضلع ہے جو ڈی آئی خان سے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں, اور اس طرح 4 ایک کوئٹہ کے قریب 4 جو مین ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر ڈپٹی کمشنرز نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ شام 5 بجے سے لے کے صبح کے 5-6 بجے تک جو ہے وہ کسی قسم کی ٹریفک کے لیے علاقہ نہیں کھلا ہوگا. بالکل اس میں ٹریفک یا گزرگاہ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سیفٹی نہیں ہے. تو آپ صرف دن کے ٹائم ان علاقوں کے اندر آپ سفر کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پہ. شام کو اب صبح بند ہو جائے گا, کوئی سڑک پر سفر نہیں کر سکے گا. یہ باقاعدہ اب خبریں آ رہی ہیں, رپورٹڈلی کہیں گے کیونکہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب شام کے وقت سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ پیکا کا جو ایکٹ ہے, جو اس کی بدترین اب فسطائیت اس کی ہو رہی ہے, اس کے خلاف صحافی برادری نے اور لاہور پریس کلب نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اب جا کر اس پر دھرنا دیں گے. ارشد انصاری اور دوسرے جو صحافی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر وہ دھرنا دیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کس طرف بڑھتے ہیں, واقعی یہ دھرنا دیتے ہیں کہ نہیں. ابھی تک تو اتنا ری ایکشن کوئی صحافی برادری سے اس پر نہیں آیا, آنے والے دنوں میں ضرور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں. اچھا جی, ایکس ٹویٹر جو ہے وہ بیچ دیا ہے ایلان مسک نے, لیکن بیچا اپنی ہی کمپنی کو ہے, کسی اور کو نہیں بیچا. اور جو ان کی اپنی کمپنی ایکس اے آئی ہے اس نے ایکس کو خرید لیا. ایکس کی قیمت غالباً $33 ارب تھی اور ایکس اے آئی کی جو مالیت ہے وہ شاید $88 ارب ہے. یہ اپنی ہی ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو خریدا ہے. میرا خیال کو بزنس ارینجمنٹ ہوگا فار بیٹر ٹیکس پرپزز یا انویسٹمنٹ یا شیئرز کی قیمت. تو یہ کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے. پہلے بھی کنٹرول اس کا ایلان مسک کی کمپنیز کے پاس تھا, ابھی بھی انہی کے پاس ہوگا. لیکن اگر آپ کی نظر سے یہ خبر گزرے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ خبر اصل میں ہے کیا. خبریں اور بھی تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.